बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से कायम किए जाने वाले कमीशन पर एतराज़ात किए हैं। आज इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जिसके बाद मीडिया से ब्रीफिंग देते हुए मियां नवाज शरीफ का कहना था कि संगीन वाक़यात पर हुकूमत से जवाब तलब किया जाएगा और उनका कहना था कि पार्लियामेंट के वक़ार और इज़्ज़त को हर तरीके से मजरू किया गया है। उन्होंने एक बार फिर अपनी उस बात को दोहराया कि एबटाबाद कमीशन में हुकूमत ने अपोजिशन से मुशावरत नहीं की और एक माह गुजरने के बावजूद भी ये कमीशन नहीं बनाया जा सका। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है और जमहूरियत फौजी आमिरों के हाथ पामाल होती रही है। मुस्लिम लीग नून अब फैसला कुन हद तक हुकूमत के पीछे हैं और अब मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं रहेगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शदीद रद्द अमल अब सामने आने लगा है और क्या फैसला कुन हो सकता है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और इसके साथ साथ किस एतमाद पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ये बातें करते हैं। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के शुरू में इस पहलू का जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से रद्द अमल सामने आ रहा है, इस पर हम मौक़िफ़ जानेंगे हुकूमत का। लेकिन इस पहलू का हम एक और तरह से जायज़ा लेंगे कि कौमी असम्बली के अंदर क्या पोजीशन बनती है मुख्तलिफ जमातों की इस वक्त और मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन बनती है और आइन क्या कहता है। इसी पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी जनाब कमर दिलशाद ने। बहुत शुक्रिया कमर साहब। आप फरमाइएगा, इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में तादाद है तकरीबन 93, क्या कानून और आइन क्या कहता है? ये जो हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बड़ा शदीद रद्द अमल आ रहा है हुकूमत के खिलाफ और मौक़िफ़ सामने आ रहा है, कौमी असम्बली के अंदर क्या पोजीशन बनती है? अगर इंतहाई इक़दाम पे जाती है मुस्लिम लीग नून तो क्या कुछ हो सकता है? इस सिलसिले में ये होता है कि अगर आप इसे बैक पे जाएं, पस मंजर की तरफ देखें, तो ये 18 मई 93 को गुलाम इसाक खान जैसे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग में बगावत हो गई थी और तकरीबन उनके कोई 80-85 जो थे अरकान असम्बली ने इस्तीफा दे दिया था। तो गुलाम इसाक खान ने इसी बुनियाद पर असम्बली को डिसॉल्व कर दिया था 93 में 18 मई को। तो इन हालात को देखते हुए अगर नवाज शरीफ साहब की अगर 91-93 जो अगर अपनी असम्बली से ये मुस्तफी हो जाते हैं, तो इसका मतलब दो होता है। अगर या तो फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है, वो उन पर बाई इलेक्शन करवाएं, लेकिन बाई इलेक्शन करवाना इतना कोई आसान और सहल काम नहीं होगा। अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क की मफाद में पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में अपनी असम्बली से मुस्तफी हो जाते हैं और उनके 93 और इसके साथ साथ सेनेट के अरकान में मुस्तफी हो जाते हैं, तो फिर अब मुल्क के अंदर फिर नए इंतखाबात की जो है वो दाग बेल पड़ जाएगी, नए इंतखाबात करवाने पड़ जाएंगे। इनकी बुनियाद पर हुकूमत का ये कहना है कि हम बाई इलेक्शन करवा देंगे, ये सरासर मुनासिब नहीं होगा। और ये इस लिहाज से कि माजी की रवायत को देखते हुए फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को असम्बली डिसॉल्व करनी पड़ेगी, बशर्ते कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने 93 के लोगों को मुस्तफी करवा देते हैं या मुस्तफा दे देते हैं, तो फिर असम्बली का वजूद खत्म हो जाएगा और असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। इस पर 93 सीटों पर बाई इलेक्शन होना नामुमकिन बात हो जाएगी। ठीक है कंवर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें इस वक्त गुफ्तगू में ज्वाइन किया है जनाब फैसल रजा आब्दी साहब ने भी। बहुत शुक्रिया फैसल रजा आब्दी साहब। ये तो हम एक सूरत पूछ रहे थे कमर दिलशाद साहब से कि क्या ऑप्शन हो सकती है। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर तनकीद की है, एतराज़ किया है, लेकिन अब ये उन्होंने कह दिया है बड़ा साफ साफ कि अब वो खामोश नहीं रहेंगे। देखें जावेद भाई, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने कल भी गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि कमीशन का असल मकसद जो होता है वो है हालात से आगाही और फैक्ट्स को सामने लाना। और मेजर पाकिस्तान के अक्सर जो लोग हैं वो इन हकीकतों को जानते हैं और खुद जो मुश्तरका इजलास हुआ था पार्लियामेंट का, उसके अंदर हर चीज वाज़ेह तौर पे हर पार्लियामेंटेरियन के सामने आ गई थी। उसके बावजूद एक कमीशन जब तश्कील दिया गया तो हमारा जो असल नजर होनी चाहिए तमाम पॉलिटिशियंस की, वो रिजल्ट पे होनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल ये असेंबली ही की करारदाद के जरिए हमारे वजूद में आया है। और जो शिकायत होनी चाहिए वो शख्सियत पे होनी चाहिए।
نہ کہ رزلٹ پہ گفتگو کرنے کے بجائے. اور اکثر شخصیات جو سامنے آئی ہیں اس پہ تمام لوگ متفق ہیں. اب جب تمام لوگ متفق ہیں اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی اٹھائی جائے یا جس کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہو, اور ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین شخصیتیں تھیں جو سامنے آئیں, تو اس پہ اعتراض اب تک سمجھ سے بالا تر ہے. ہاں, اگر کسی شخصیت پہ اعتراض ہے تو پی ایم ایل این ضرور اس پہ گفتگو کرے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اس شخصیت کو تبدیل کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوگی. جہاں تک فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا تعلق ہے, وہ لیٹر جو ہے اپنا چودھری نثار علی خان صاحب کا وہ آپ کے سامنے ہوگا, اور جو لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے معلوم کر لیا جاتا, تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ اس لیٹر ہی میں سے چوز کیا ہوا شخصیت کا نام ہے, اور یہ چودھری نثار صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا ان سے کہ ہم آپ کا نام جو ہے وہ تخلیص کر رہے ہیں, آیا آپ کو اس پہ اعتراض تو نہیں ہے, اور اس میں کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کے اندر. اچھا فیصل صاحب, یہ جس آپشن پہ ہم اب کچھ لمحے پہلے بات کر رہے تھے قمر دلشاد صاحب سے, یہ جو اب میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ آخری حد تک بھی جائیں گے اور اب وہ خاموش نہیں رہیں گے, اس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ کیا آپ یہ اس انتہا تک جا سکتے ہیں؟ کیا استعفے آ سکتے ہیں سامنے, یا نہیں آپ نہیں سمجھتے کیسا ہوگا؟ دیکھیں جی, میں آپ سے عرض کروں کہ تمام سیاسی جماعتیں مفاہمت کے عمل میں شامل حال رہی ہیں, اور سوائے جماعت اسلامی کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت اس جو مفاہمت کی حکومت ہے اس کا حصہ ضرور رہی ہے, چاہے کوئی 18 دن رہی ہو یا 18 ماہ رہی ہو یا اب تک کوئی ہمارے ساتھ چل رہے ہو. ہم نے ہر جگہ جو ہے مشاورت کے عمل کو تقویت دی, اس کو پہل کی اس کے اندر, اور ہمیشہ اپنے اتحادیوں کے جو تحفظات تھے اس کو دور کرنے میں پہل کی. کوئی بھی سیاسی جماعت اس حد تک نہیں جا سکتی, اس نہج تک نہیں جا سکتی. میں ایک سیاستدان ہوں, قمر دلشاد صاحب جو گفتگو کر رہے تھے وہ اپنی سوچ کے مطابق کر رہے تھے, میں جو اپنی گفتگو کر رہا ہوں اپنی سوچ کے مطابق کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ استعفیٰ دینے سے پہلے قبل از وقت حالات کی آگاہی بڑی اہم ہوتی ہے, اور پاکستان میں جو پنجاب حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ ابھی ہم بلدیاتی الیکشنز کرانے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ حالات ہمیں اس کا موقع نہیں دیتے, تو وہ آزادانہ الیکشن میں جانے کے لیے کس طرح تیار ہوگی. بہرحال یہ گفتگو ہے, اور تنقید برائے تعمیر ہمیشہ اہم ہوتی ہے. جہاں تک یہ بات گفتگو ہوتی رہتی ہے, اور مختلف مواقع پہ مختلف اشارے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں دیتی رہی ہیں, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس وقت سب سے بڑی اہم ترین چیز جو ہے وہ پاکستان کو موجودہ حالات کا سامنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی جماعت اتنا انتہائی اہم قدم اٹھائے گی, لیکن بہرحال اگر کوئی تحفظات ہے تو اس کو دور کرنا حکومت وقت کا سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے, اور اس کو دور کرنا چاہیے. اور اگر ریویو کے لیے, کچھ ناموں کے ریویو کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے تو حکومت اس پر بات کرنے کو اور اس پر عمل کرنے کو تیار ہو سکتی ہے؟ فیصل کل سے اب تک جاوید بھائی میرا شدید رد عمل یہی رہا کہ ان 5 شخصیات میں اگر کسی شخصیت پہ کوئی مسئلہ ہے تو ذرا گفتگو کریں, جس میں ان کے مختلف جو مبصرین مختلف پروگرامز میں آئے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک ہمیں کسی شخصیت پہ اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی شخصیت پہ اعتراض نہیں ہے تو وسیع تر قوم کے مفاد کے اندر جو ہے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے, اور نتائج ظاہر سی بات ہے پارلیمنٹ ہی کی ثوابدید ہے اور بائنڈنگ ہے پارلیمنٹ کے ساتھ, تو پارلیمنٹ کے سامنے آئیں گے جس میں ہم اور وہ تقریباً بحث کریں گے, اور زیادہ تر نتائج تو ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب شخصیت پہ اعتراض نہیں ہے تو پھر باقی گفتگو جو ہے وہ بلا جواب. ٹھیک ہے قمر دلشاد صاحب, آپ یہ فیصل صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بلدیاتی انتخابات تو ہو نہیں سکتے, پھر ظاہر ہے کہ اتنے بڑے انتخابات تک جانا حالات کا بھی تو اس میں بڑا اہم رول ہوتا ہے. ہاں درست فرمایا انہوں نے, فیصلہ ذرا آپ کی میں تائید کرتا ہوں, انہوں نے درست بات کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے جو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ شاہد افریدی بننے کی کوشش نہ کریں اور اگر مگر کی حالت چھوڑ دیں. جو سیاست کرنی ہے ایک باری کریں, اور ملک کو اس طرح سے ہزار خیزی میں نہ لائیں کہ جی اگر میں انتخاب. دیکھیں فیصلہ ایک دفعہ ہوتا ہے, سیاستدان کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. اب دنیا کے ایک عظیم جو لیڈر دیکھیں وہ تھے عطا ترک, ایک فیصلہ کیا ایک پوری قوم کو لے کر چلے. اب یہ کہنا کہ میں اختیار چلا جاؤں گا, میں اگر مگر کے ساتھ چھوڑ دے اور پوری قوم کو اگر ساتھ لے کے چل رہے تو ایک دفعہ فیصلہ وہ کر لیں. اس لیے پوری قوم کو دیکھ رہی ہے, انتظار کر رہی ہے. ملک زیادہ اس طرح کے جو ہے یہ طریقہ کار کے مطابق جو ہے نہیں چل سکے گا, لوگ پریشان ہیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے پوری قوم کو اگر لیڈ کرنا ہے تو اس کے مطابق وہ چلیں, اور پوری قوم کو دیکھ رہی ہے, اس لیے اگر مگر کی ساتھ وہ چھوڑ دیں. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کا بھی, اور بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا موقف بیان کیا. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ دیر بالا میں پاکستان کی ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر افغان شدت پسندوں نے آج حملہ کیا. گزشتہ رات سے یہ سلسلہ جاری رہا, تقریباً آج بھی یہ سلسلہ جاری رہا جھڑپوں کا سیکیورٹی فورسز اور افغان شدت پسندوں کے درمیان, اور اس کے نتیجے میں عام شہریوں سمیت 29 جو سیکیورٹی اہلکار تھے عام شہریوں سمیت وہ اس واقعے میں شہید ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ
45 شرپسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے ڈی آئی جی مالاکنڈ قاضی جمیل الرحمان نے کہ دیر بالا کی تحصیل براول میں یہ واقعہ ہوا ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ 45 شرپسندوں کو مار دیا گیا۔ ایک طرف پاکستان میں ہونے والے پے در پے واقعات، دوسری طرف یقینی طور پر امریکی افواج کی افغانستان میں موجودگی، اور اب جیسے جولائی کی بات ہو رہی تھی کہ جولائی میں امریکہ افغانستان سے انخلا شروع کرے گا، ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پے در پے واقعات ہو رہے ہیں۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد، ایبٹ آباد آپریشن کے بعد مسلسل پاکستان کے مختلف علاقوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور اب یہ واقعہ ہوا ہے دیر بالا کی تحصیل براول میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر افغان شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے۔ کیا صورتحال ہو سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر سابق چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ نے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے، اور یہ جو آج واقعہ ہوا ہے بارڈر پار سے افغان شدت پسند آئے اور انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس سے یہ نقصان ہوا ہے، کس طرف جا رہے ہیں یہ حالات؟ جاوید صاحب، اس واقعے کا مہران بیس پہ حملہ یا ایبٹ آباد پر حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الگ ایک واقعہ ہے جس کا تعلق افغانستان کے اس علاقے میں جس کو ہم نورستان کہتے ہیں، جو دیر اور ہمارے چترال کے علاقوں کے سامنے ہے، اکراس دا بارڈر۔ وہاں پہ پچھلے 2 مہینے سے افغان طالبان نے بری طرح پٹائی کی ہے، امریکنز کی اور یورپینز کی۔ یعنی اس سے پہلے سے مراد ہے پچھلے سال انہوں نے ایک پورا گیریزن جو ہے فرینچ گیریزن تھا اس کو مار کے بھگا دیا، مار دیا۔ ایک امریکن گیریزن تھا اس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، لوٹ لیا۔ اور ابھی پچھلے چند ہفتوں میں جو واقعات سننے میں آئے ہیں کہ بری طرح انہوں نے مارا ہے، یعنی ایک انکاؤنٹر میں 6 7 یورپین مارے گئے ہیں، امریکن مارے گئے ہیں۔ اس کا رد عمل ہے۔ اس کے رد عمل میں امریکنز نے بجائے خود حملہ کرنے کے، انہوں نے وہاں پہ افغان ٹروپس کو، لوکلز کو ضرور ملایا ہے اور اس پوسٹ پہ حملہ کیا ہے جہاں پہ ہمارے لیوی کے لوگ، کچھ اسکاؤٹس کے وہاں تھے کہ جن کو 300 لوگوں نے جن پر حملہ کیا اور نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے احتجاج ضروری ہے کہ ہماری زمینی حدود کو پامال کیا گیا ہے، اور دوسرا اس کے جواب میں ہمارے اسکاؤٹس کو، ہماری فوج کو اپنے ہدف کو چن لینا ہے ایک بارڈر کے پار، اور اچھی طرح سے ٹھکائی کرنا ہے، مارنا ہے، سزا دینا ہے ان کو، تاکہ آئندہ یہ جرأت نہ ہو کہ ہمارے اندر آ کر کے ہماری پوسٹوں پر اس طرح سے حملہ کرے۔ اچھا جنرل صاحب، لیکن یہ سارے معاملات ایسا لگ رہا ہے کہ جڑے ہوئے ہیں افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی سے، اور جو اب انخلا کی باتیں ہو رہی ہیں یا انخلا کا عمل قریب آ رہا ہے جولائی میں، تو مسلسل ہمارے ملک کے اندر بھی، پاکستان کے لیے بھی ایسا ہی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات بالکل اپنے کنٹرول میں ہیں۔ یہ بدحواسی ہے امریکہ کی، ان کے اتحادیوں کی، جو افغانستان میں ہار گئے ہیں اور یہ پاکستان کو دباؤ میں لا کر کے، پاکستان کو ڈرا کے، دھمکا کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور مقصد بنیادی یہ ہے کہ کیسے پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے میں مدد دے، اور جب وہ نکلتے ہیں تو پاکستان میں ایسی حکومت موجود ہو جیسے کہ وہ ماضی میں بناتے رہے، اپنی مرضی کی حکومت، رجیم چینج، ایسا فوجی حکمران لے آئے جو ان کے آگے سر تسلیم خم کر دے، ایسی حکومت ہو جو ہر بات ان کی مانتی ہو۔ لیکن
उनको बड़ा टफ तजर्बा हुआ है पिछले चंद हफ्तों में। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा जल साहब। एक ताज़ा तरीन खबर आई है जो हम अपने दुनिया न्यूज़ के नाजरीन को बताते चलें कि लाहौर में माल रोड पर ट्रैफिक वार्डन ने एक एम्बुलेंस को रोका। इस एम्बुलेंस में एक मरीज़ था और इस दौरान वो मरीज़ दम तोड़ गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लवाहिकीन थे, जो उनके साथ अफराद थे, मुश्तइल अफराद थे, वो आए और उन्होंने ट्रैफिक वार्डन को भी ज़ाहिर है तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके दफ्तर में भी तोड़ फोड़ की। ये आप देख सकते हैं कि माल रोड पर यह वाक़या हुआ। आपसे कुछ देर कबल पुलिस की भारी नफरी भी जाए वक़ू पर पहुँच चुकी है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुश्तइल जो मुजाहिरीन हैं वो ट्रैफिक वार्डन को ज़दोकोप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ पर ट्रैफिक वार्डन के इशारे पर रोकने से उस एम्बुलेंस को मरीज़ दम तोड़ गया और उसके बाद मुश्तइल मुजाहिरीन सामने आए और उन्होंने ट्रैफिक वार्डन को ज़बरदस्त तशद्दुद का निशाना बनाया। ये इस वक्त आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर कि किस तरह से जो मुश्तइल अफराद हैं वो ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद कर रहे हैं। इस ट्रैफिक वार्डन ने एम्बुलेंस को इशारे पर ट्रैफिक सिग्नल पर रोका था, जिसके बाद वो मरीज़ जो एम्बुलेंस में मौजूद था वो दम तोड़ गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। नोमान शेख दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी नोमान, क्या वाक़या हुआ है ये? जी जावेद, यहाँ पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पे पता चला है कि आसिफ नाम का एक वार्डन था जिसने एक गाड़ी को रोका था, जो कि लोग मंडी भाउद्दीन से आ रहे थे और उन्होंने आके अपने मरीज को मियां हॉस्पिटल यहाँ लेके जाना था, लेकिन वार्डन ने उन्हें रोका। उसका ये कहना था कि इन्होंने इशारे की खिलाफ वर्जी की है, जिस वजह से वो इनका चलान करेगा। इन्होंने काफी उसकी मिन्नत समाजत की कि हमारे साथ जो मरीज है फलक शेर नाम का, वो बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन वार्डन ने इस चीज को कुछ सीरियस नहीं लिया। उसने इनका चलान करते करते तकरीबन आधे से 1 घंटे का वक्त ज़ाया किया है और उसी दौरान जब इसने चलान किया तो इन्होंने उसको फौरी तौर पर रकम भी अदा कर दी कि ये चलान वो खुद जमा करा लें, लेकिन इतनी देर में मरीज की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ से वार्डन ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन्होंने उसको फौरी तौर पर पकड़ लिया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद जो उसके बुरसा थे उन्होंने फलक शेर की लाश जो है वो नीला गुंबद चौक में रख के सजाज किया। लेकिन हाँ, इसी दौरान जो वार्डन था आसिफ, वो यहाँ से फरार हो गया और आगे जब पुलिस एहलकारों के पास पहुंचा तो पुलिस एहलकारों ने हवाई फायरिंग करके जो पीछे लोग उसका पीछा कर रहे थे उन्हें मुंतशिर किया और उसको अपने हिरासत में ले लिया। यहाँ पे इस वक्त एसएसपी ट्रैफिक जो है वो आए हैं। उनका ये कहना है कि वार्डन को उन्होंने फौरी तौर पे सस्पेंड कर दिया और इसके अलावा वो दरखास्त ले रहे हैं लवाहिकीन की जानिब से और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उनका ये कहना है, उन्होंने मुतलका पुलिस को ये भी कहा है कि इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। नोमान, बताइए कि ये ट्रैफिक वार्डन्स और पुलिस की तो बड़ी ट्रेनिंग होती है इस तरह के मामलात में, और एम्बुलेंसेस को तो हमने देखा है कि जब सड़कों पे जारी होती हैं तो अगली गाड़ियां भी रास्ता देती हैं, तो ये तो बड़ी एक हैरानकुन बात है कि ट्रैफिक वार्डन ने ऐसा किया है। जावेद, ये सबसे पहली बात तो ये कि फलक शेर को जो लेके आ रहे थे वो प्राइवेट गाड़ी में लेके आ रहे थे, तो इसने प्राइवेट गाड़ी को रोका था और यहाँ पे जब मेरी ट्रैफिक वार्डन से बात हो रही थी तो उसने इस चीज को कबूल किया कि ये मुझे कह रहे थे कि उनके मरीज की हालत बहुत खराब है, लेकिन कहता मैंने अपने तौर पर जब देखा तो मुझे वो बिल्कुल तंदुरुस्त लगे थे, इस वजह से मैंने इतना डिले किया। लेकिन वार्डन इस चीज को नहीं मान रहा कि उसने आधे से 1 घंटे का वक्त ज़ाया किया। उसका ये कहना है कि मैंने 15 से 20 मिनट सिर्फ इनका वक्त ज़ाया किया था, लेकिन यहाँ पे जो मुकामी लोग मौजूद जो है शाहिद है उनका यही कहना था तकरीबन इसने आधे से 1 घंटा उनका वक्त ज़ाया किया और उन लोगों ने बहुत मिन्नत समाजत की इसका, क्योंकि जो ट्रैफिक कवानीन है उसके मुताबिक अगर कोई शहर से बाहर से आया हुआ है तो उसका फौरी तौर पे चलान करके वार्डन को ये हक हासिल है कि वो उसका फौरी तौर पे नकद वहाँ पे वसूल कर सकता है, जितना भी जुर्माना करेगा वो। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और जब उनकी मिन्नत समाजत बहुत ज्यादा 1 घंटे के बाद इसने उनसे 300 रुपये लिया और फिर उन्हें कहा चले जाएं आप लोग, लेकिन इसी दौरान फलक शेर की जो है वो डेथ हो चुकी थी। अच्छा नोमान, आप बता रहे हैं कि ये एम्बुलेंस में नहीं था बल्कि प्राइवेट गाड़ी में था? जी जावेद, ये प्राइवेट गाड़ी में अपनी आए हुए थे और वार्डन का ये कहना था कि इन्होंने इशारे की खिलाफ वर्जी की थी जिससे इन्हें आगे आके रोका था। लेकिन उन्होंने जब बताया कि इतना सीरियस मसला, क्योंकि यहाँ पे जिस जगह पे ये वाकया पेश आया वहाँ से मियां हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट की सिर्फ ड्राइव पे, अगर वार्डन इनका इतना वक्त ना ज़ाया करता तो ये मरीज बर वक्त अस्पताल पहुंच सकता था। वार्डन ने ये नहीं बताया कि इतना वक्त क्यों लिया है, आधे घंटे से पौना घंटा वक्त क्यों लिया है इतना? वार्डन का ये कहना था कि ये लोग मिन्नत माजिद कर रहे थे, मैं कश्मकश में था कि इनका चलान करूं या ना करूं, लेकिन जब ये लोग कह रहे थे कि मरीज की तबीयत नहीं ठीक तो मैं जब सबको देख रहा था जो गाड़ी में
موجود تقریباً 4 کے قریب افراد تھے، تو مجھے یہ بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ تمام تندرست ہیں اور ان کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ بہانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مجھے چلان کر رہے نہیں دے رہے تھے، لیکن آخر میں نے چلان کیا اور اس کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ اس شہر سے باہر سے آئے ہیں تو میں نے انہیں فوری طور پہ کہا جرمانہ دے دیں۔ لیکن یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وارڈن جو ہے وہ ان کے ساتھ سخت لہجہ استعمال کر رہا تھا، ان کے ساتھ الفاظ ایسے استعمال کر رہا تھا کہ وہ لوگ بھی آگے سے اس کے ساتھ غصہ ہو رہے تھے۔ بہت شکریہ نعمان شیخ آپ کا۔ پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب جنرل مرزا اسلم بیگ۔ ایک بریک کے بعد پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس اہم خبر سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج دیر میں افغان شدت پسندوں نے پاکستان کی سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جناب ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے انتظار بھی کیا۔ جنرل صاحب، ایسے حالات میں کہ جب ملک کو اندرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، بیرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، پاکستان کا نہ تو وزیر دفاع موجود ہے نہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی، اس سے ایک بڑی واضح سوچ سامنے آتی ہے کہ ہماری حکومت کا رد عمل، خصوصاً جب حملہ ہوا مہران اس بیس پہ، جب حملہ ہوا اس سے پہلے ایبٹ آباد پہ اسامہ کو قتل کرنے کا اعلان کیا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت کا رد عمل بڑا فاتحانہ تھا کہ واہ واہ بہت بڑی کامیابی اب ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے عوام، ہماری میڈیا، ہمارے افواج، ان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ تو شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ اگر ریجیم چینج ہوتی ہے تو پھر اس نئی ریجیم کے ساتھ، نئے ڈکٹیٹر کے ساتھ چل پڑیں گے، خدمات انجام دیں گے۔ لیکن میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب حکومت، عوام، ہمارے ادارے، فوج، سب نے مل کر کے ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب ہماری قوم بیدار ہے، وہ غفلت نہیں ہے جو ماضی میں تھی، اور ہم ان غفلتوں کے سبب ان سازشوں کا شکار ہوتے رہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے عوام کے ذہنوں کے۔ جنرل صاحب، ممبئی میں حملے ہوئے، بھارتی میڈیا، بھارتی حکومت، انہوں نے الزام دھر دیا پاکستان کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ISI پہ، اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ مہران پہ، PNS مہران پہ حملہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ بھارت بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے۔ اگر یہ ثبوت ہیں، اگر یہ معاملات ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں بولتے؟ کیوں ہم ان کی ایک پالیسی ہے اور ہم اس پالیسی میں کمزور ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم ان کو عالمی برادری کے سامنے نہیں رکھ سکتے؟ جی، پہلے دن جو میں نے بیان دیا تھا، الحمدللہ وہ بات 100% صحیح ہوئی کہ مہران بیس پہ حملہ بھارت کی طرف سے ہوا ہے۔ بھارت کو خطرہ تھا، بھارت نے بڑا احتجاج کیا کہ P3 اور آئن جو نیوی کو جہاز مل رہے ہیں، اس سے دونوں نیوی کے درمیان بیلنس جو ہے پار کا وہ بگڑ جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کتنی آسانی سے ہمارے تینوں جو جہاز تھے جو ملے تھے ان کو ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ ہمیں 5 اور ملنے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے، لیکن بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اب اس کے جواب میں جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے سارا الزام اپنے سروں پہ لے لیا، یعنی ایک تو الزام لیا ایبٹ آباد کا کہ ہاں ہم غافل تھے، جبکہ میں نے کہا یہ ڈرامہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اسامہ کو تو 3 سال پہلے مار چکے تھے یہ، اور پھر لے جا کر کے لاش فوراً سمندر میں دفن کر دی تاکہ دکھانا بھی نہ پڑے۔ یہ ایک ڈرامہ تھا، ہمارے اداروں نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی جس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اب دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ تھا، دھوکہ تھا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے پہلے کہ کچھ ہمیں حقائق معلوم ہو، ہم کچھ بات کر دیں، کہہ دیں،
کہ اس سے خود ہمارے مفادات پہ زیادہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی میکینزم، کوئی طریقہ نہیں ہے، وضع نہیں کیا گیا اب تک کہ اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو سول اور ملٹری اور ادارے مل کر کے اس کے جواب میں کیا کہیں گے، کیا بولیں گے، کیا رد عمل ہوگا. بڑا ہیپیزرڈ سا جواب ہوتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایسا طریقہ کار وضع کریں کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں، کہہ سکیں کہ یہ ہمارا رد عمل ہے، یہ ہمارا جواب ہے. جیسے میں نے ابھی کہا دیر باجور کے اس میں، ایک تو سفارتی سطح پہ اور دوسرا زمینی سطح پہ افواج پاکستان کی طرف سے ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے، منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے. ہم بے شک احتجاج کرتے رہیں، لیکن ان کی مجال کیسے ہوئی کہ آ کر کے ہمارے زمین پر ہمارے لوگوں کو قتل کریں اور ہمیں نقصان پہنچے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ مرزا صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اہم گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر افواج پاکستان کو بھی اس کا بھرپور جواب دینا ہوگا. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج متحدہ قومی موومنٹ نے بجٹ تجاویز دی ہیں کہ ان پر عمل کر کے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کراچی سے جناب ڈاکٹر فاروق ستار، لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے بجٹ تجاویز سامنے آئی. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی متحدہ قومی موومنٹ میثاق معیشت کے نام سے حکومت کو بجٹ تجاویز دے چکی ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ اگر ان بجٹ تجاویز پر عمل کیا جائے تو ملک کی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے اور اس کا فائدہ عام آدمی کو بھی پہنچ سکتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے اور یہ جو متحدہ قومی موومنٹ کی تجاویز ہیں یہ کس حد تک قابل عمل ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما جناب ڈاکٹر فاروق ستار نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو آپ کی تجاویز ہیں یہ کس حد تک قابل عمل ہیں اور کس حد تک معیشت کو سہارا دیں گی اگر آپ کی اس تجاویز پر عمل کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں بہت دعوے کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ جو تجاویز ہم نے دی ہیں 100% قابل عمل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ملک کو مکمل معاشی تباہی سے بچانا ہے تو اب جو فارمولہ ہم نے پیش کیا ہے اس کو ہر حال میں اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ امر واقعہ یا صورتحال یہ ہے کہ اس وقت صرف 2% مرات یافتہ طبقے کا کردار باقی بچا ہوا ہے ملکی معیشت میں یا معاشی ترقی میں. ملک میں معاشی بدحالی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، کرپشن اور لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر کے رکھا ہوا ہے. لوگ دیوار سے لگا دیے گئے ہیں، خودکشی اور فاقہ کشی پر وہ مجبور ہو گئے ہیں. اور اب مسئلہ صرف کسی ایک حکومت کی بقا اور سلامتی کا نہیں ہے، اب مسئلہ ملک کی بقا اور سلامتی کا ہے. ملک کی بقا اور سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے. ایسے میں اگر 4-5 بنیادی اقدامات نہ کیے گئے، مثلا لوگوں کو ریلیف دی جائے، بجلی، گیس اور تیل کی قیمتیں اس طرح ہوں کہ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب اہم نقطہ یہ ہے کہ تیل، گیس، بجلی کی قیمتیں کیسے کم کی جائیں. ہم IMF کے پاس چلے گئے ہیں، ہم نے ان سے پروگرام لے لیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کی بھی شرائط ہیں کہ آپ ہر ماہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کریں، گیس کی قیمتوں بھی بڑھ رہی ہیں، تو یہ کم پھر کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کیا ممکن ہوگا پھر؟ دیکھیں، یہ IMF سے قرضے ہم کیوں لے رہے ہیں؟ 3.5 کھرب روپے کے ہمارے اخراجات ہیں، 2.5 کھرب روپے کی ہماری آمدنی ہے، 1,000 روپے کے ہمیں اضافی وسائل چاہیے. اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، نوٹ چھاپتے ہیں، نجی بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں، اور بیرونی جو مالیاتی ادارے ہیں ان سے ہم پیسہ لیتے ہیں. اس طرح ہم ان کے محتاج اور دستے نگر ہو جاتے ہیں. پاکستان کو اگر آزاد اور خود مختار بنانا ہے تو پاکستان کی معیشت کو آزاد اور خود مختار بنانا ہوگا، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پاکستان کے عوام کو پاکستان کی معاشی ترقی میں ہمیں ایک کردار دینا ہوگا. اور اب 2% مرات یافتہ طبقے پر
ٹیکسوں کے نظام کو منصفانہ بنا کر ان پر جو ہے وہ بوجھ ڈالنا ہوگا. 60 سالوں سے انہیں کھلی چھوٹ دی گئی تھی اور عوام پر سارا بوجھ ڈالا جاتا تھا. اب ہمیں ان بڑے وڈیروں، جاگیرداروں، ان کی آمدنی اور منافعوں پر ٹیکس لگانا ہوگا. اس آڑتی پر یا مڈل مین ہے جو کہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہا ہے، اس کی آمدنی اور منافع پر ہمیں ٹیکس لگانا ہوگا. وہ سرمایہ دار جو ٹیکس سے مختلف شکلوں میں استثناء لیا ہوا ہے، انہیں جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر لانا ہوگا، اور جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کی بیس کو ہمیں وسیع کرنا ہوگا. یہ ایک اقدام ہے. دوسرا اقدام، لوگوں کو کیسے ہم شامل کریں گے تعمیر ترقی کے عمل میں؟ انہیں چھوٹے قرضے دے کر، چھوٹی گھریلو جو صنعتیں ہیں ان کا جال بچھا کر، اور سیلف امپلائمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ خود اپنے لیے روزگار جو ہے وہ کے ذرائع فراہم کریں. ہمیں انہیں اس قابل کرنا ہوگا. اور بجلی کے بحران یا توانائی کے بحران کو ہمیں اولین ترجیح دینی ہوگی اس بجٹ کے اندر، اور اس کے لیے جتنے وسائل ہم بروئے کار لا سکتے ہیں، ہم صرف کر سکتے ہیں، ہمیں کرنے ہوں گے. اور توانائی کا جو یہ بحران اور لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنا ہوگا، چاہے وہ LNG کی امپورٹ کی رکاوٹ ہو، چاہے جو 3000 میگا واٹ کی کمی صرف اس لیے کہ گیس اور تیل کی فراہمی نہیں، ہمارے بہت سے پاور پلانٹ بند پڑے ہوئے. بوسیدہ پاور پلانٹ کی جو تبدیلی اور تجدید کا عمل ہے اس کے لیے ایک ہمیں منصوبہ بنانا ہوگا. پھر متبادل جو توانائی کے ذرائع ہیں ان پر ہمیں کس طرح جانا ہے، جس میں پنج چکیاں بلوچستان اور سندھ کے ساحل پر اس کا ایک جال بچھایا جا سکتا ہے. تو متبادل ذرائع سے تو اب ان ساری باتوں پہ جانا ہوگا. اور پھر جو ڈائریکٹ ٹیکس کو وسیع کرنا ہے، جیسے ایگریکلچر، بڑے وڈیروں، جاگیرداروں کی آمدنی پر، اس کے ساتھ ساتھ کرپشن اور جہاں وسائل کا ضیاع ہے، FBR میں، PIA میں، اسٹیل ملز میں، پیپکو میں، پاکستان ریلویز میں 600 سے 750 ارب روپے کے وسائل یہاں سے فراہم ہو سکتے ہیں کرپشن کا خاتمہ کر کے، وسائل کے ضیاع کو بچا کے. 200 ارب روپے جو براہ راست آمدنی اور منافعوں میں ٹیکس جو لگ سکتا ہے اس سے 200 ارب روپے حاصل کر سکتے ہیں. سادگی اختیار کر کے، غیر ترقیاتی، غیر پیداواری اخراجات ختم کر کے ہم 50 سے 100 ارب روپے کے اضافی وسائل ہم حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے اور ایسے، جیسے گندم کی خریداری یا جو زرعی اجناس کی خریداری میں ہم بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، 200 سے 400 ارب روپے اس میں ہم لگاتے ہیں، اور یہی سرمایہ ہمیں تنگ پڑ جاتا ہے، کم پڑ جاتا ہے جو چھوٹے. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ کم از کم تنخواہ آپ نے 10,000 تجویز کی ہے، پچھلی بار بھی 8,000 کہا گیا تھا لیکن اس پر چیک نہیں تھا، تو یہ کیسے قابل عمل ہوگا پھر؟ دیکھیں، کارپوریٹ سیکٹر رسپانسبلٹی کے کس طرح ہے، حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے. حکومت کا کام ہے پالیسیاں بنانا جس سے تجارت کو، بزنس اور کاروبار اور سرمایہ کاری، صنعت کاری کو فروغ ہو. حکومت کا کام ہے پھر ان صنعتوں کو، سرمایہ کاروں کو اور جو تاجر و کاروباری لوگ ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا، ان کے بزنس کو دیکھنا کہ وہ اپنی سماجی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، وہ اپنی ٹیکس دینے کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، ٹیکسوں میں تو چوری نہیں ہو رہی ہے. تو حکومت کو اپنی مشینری کو، ظاہر ہے کہ جو جدید مینجمنٹ درکار ہے، جو پروفیشنل مینجمنٹ درکار ہے، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تجربے ہمیں کرنے ہیں، پبلک سیکٹر جو ادارے، جو خود مختار ادارے، ان کے لیے FBR میں اگر ہمیں اس طرح کی کسی تجربے کی ضرورت ہے، اس کی مینجمنٹ کو کس طرح پیشہ ورانہ خطوط پر، جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، وہاں کس طرح جدید مشینری کا استعمال کیا جائے گا. تو خودکار بنانے کے لیے، پاکستان کو خود مختار بنانے کے لیے ہمیں اپنے اداروں کو خودکار بنانا ہوگا، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہوگا. اور یہ ہمارا کام ہے، نہ کہ ہر بزنس کو ہم لے لیں. شوگر کی امپورٹ TCP کیوں کر رہی ہے؟ TCP کا جو سفید ہاتھی ہے اس کو ہم ختم کر دیں. اسی طریقے سے یہ جو گندم کی خریداری کے لیے پاسکو، یہ منفال، یہ سارے جتنے ادارے بنے ہوئے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے. ہمیں فری مارکیٹ اکانومی کے جو رجحان ہے اس کے اوپر جانا ہوگا پوری دنیا میں، جسے آزاد جو معیشت کی جو منڈیاں ہیں اس کے اوپر ہمیں جانا ہوگا. تو اگر ہم وہ نہیں جائیں گے، ہم دو کشتیوں میں سوار رہ کے نہیں چل سکتے کہ ہم ریگولیٹ بھی کرتے چلے جائیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم لوگوں کو نوازتے بھی چلے جائیں اور پھر ہم لوگوں کو کام کرنے کا موقع بھی نہ دیں. تو جب تک ہم اپنے وسائل میں اضافہ نہیں کریں گے، 800 سے 1200 ارب روپے کے ہم نے اضافی وسائل کے لیے ہم نے تجاویز دی ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگوں کو کام کاج اور کاروبار کا موقع نہیں دیں گے، سرمایہ کاری کے رجحان کو فروغ نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے ایک الگ سیٹ آف پروپوزل ہے کہ سرمایہ کاری کو کیسے فروغ ہوگا، چھوٹی جو گھریلو صنعتیں ان کا جال کیسے بچھے گا. پھر ہم نے کوآپریٹو فارمنگ کا تجربہ کر کے جو استحصال ہوتا ہے کسانوں کا، جو زرعی اصلاحات ہونی چاہیے، اگر لینڈ کی اصلاحات کی ہم نے بات کی، کسانوں ہاریوں کے لیے زمین دینے کی بات کی، تو ہم نے کوآپریٹو فارمنگ کی بھی وہاں بات کی ہے کہ کس طرح انہیں آپس میں جوڑ کر انہیں منڈیوں تک کیسے رسائی دی جائے.
اس میں انہیں کیسے آسانیاں فراہم کی جائے. تو ہم نے تو جو قومی ترقی کے یا جو ہماری جو قومی معیشت ہے اس کے جتنے شعبے ہیں ان میں ہم نے یہ نمایاں جو تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں جو قابل عمل ہیں ان کو کیسے اختیار کرنا ہے. اس کے لیے ایک ول چاہیے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو اس سیاسی ارادے کی ضرورت ہے اور اس کو ہم ہیمر کر رہے ہیں. اور یہ RGST کے نفاذ کو تو ہم نے یہ یقینی بنا دیا کہ انشاءاللہ تعالی جو یہ مہنگائی کا سونامی تھا اسے تو ہر حال میں ہم روکیں گے انشاءاللہ تعالی. اسے ہم نافذ نہیں ہونے دیں گے جب تک بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق ستار ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آج دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں قرضہ معافی کیس کی سماعت ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی ہے اسٹیٹ بینک کو کہ وہ کل تک حتمی مسودہ سپریم کورٹ میں پیش کرے قرضہ معافی سے متعلق. دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ مختلف سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں نے گزشتہ 38 برسوں میں 256 ارب روپے سے زائد کے قرضے معاف کیے ہیں. کیا طریقہ کار ہوتا ہے جب قرضے معاف کیے جاتے ہیں, اسی پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معاشی تجزیہ کار جناب اے بی شاہد نے, جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. بہت شکریہ. اے بی شاہد صاحب بتائیے کیا وہ قانون ہوتا ہے, کیا وہ شرائط ہوتی ہیں کہ جب وہ شرائط آ جاتی ہیں اور اس کے بعد درخواست آتی ہے تو قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں؟ دیکھیے, جب تک کہ یہ قانون تبدیل نہیں کیا گیا تھا غالباً 2005 میں, اس وقت تک کنڈیشن یہ تھی کہ تمام وہ قرضے جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ قرضدار نادہندہ ہو گئے ہیں, ان تمام کو ہر طرح اسٹڈی کیا جاتا تھا اور بینکوں کے اوپر ذمہ داری یہ تھی کہ وہ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ انہوں نے وہ تمام کوششیں کی ہیں جس کے ذریعے وہ قرضہ واپس لیا جا سکتا تھا. اور اس کے بعد یہ تمام ایویڈنس جو تھی یہ اسٹیٹ بینک کو دی جاتی تھی, اور اس کے بعد اس اسٹیٹ بینک اس ساری ایویڈنس کو ایگزامن کرنے کے بعد اگر اس فیصلے پہ پہنچتا تھا کہ واقعی بینک نے اپنی تمام کوششیں کی ہیں اس کے باوجود یہ قرضہ واپس نہیں ہو سکتا, تب اسٹیٹ بینک اس بینک کو یہ اجازت دیتا تھا کہ وہ اس قرضے کو رائٹ آف کر دے. لیکن یہ چیز بعد میں تبدیل کر دی گئی اور 2005 میں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے یہ سرکولر نمبر 29 جو بہت کنٹروورشل ایشو کیا گیا تھا, اس میں یہ کہا گیا کہ بینکوں کے قرضے معاف کرنے کا فیصلہ اب اسٹیٹ بینک نہیں کرے گا, بینکوں کے بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ قرضہ واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. اچھا شاہد صاحب, لیکن کیا وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایسا نہ ہو, نہ سیاسی قرضے معاف کیے جائیں نہ اداروں کو قرضے معاف کیے جائیں؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. ہوا یہ کہ یہ چونکہ اسٹیٹ بینک نے اپنی یہ اتھارٹی وڈرا کر لی تھی, اس کے بعد بینکوں کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے قرضے معاف کرنے شروع کیے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب مشرف صاحب نے حکومت سنبھالی تھی تو اس کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے ایک بہت طویل لسٹ شائع کی تھی اخباروں میں, جس میں ان لوگوں کے نام تھے جو بڑے نادہندہ تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ پبلش ہوئی تھی لسٹ, اور انہی کے دور میں یہ بھی ہو گیا کہ جناب قرضے معاف کرنے کا فیصلہ اسٹیٹ بینک نے بینکوں پہ چھوڑ دیا. تو یہ جو چیز تھی اس نے ایک لیکسٹی کریٹ کی, جس کے نتیجے میں قرضے معاف ہونے کے جو کیسز ہیں ان میں سے بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں جسٹیفیکیشن موجود نہیں تھی کہ قرضہ معاف کیا جائے, قرضہ واپس لیا جانا چاہیے تھا, لیکن وہ قرضہ معاف کر دیا گیا. اب آپ نے پوچھا ہے کہ قرضہ معاف کرنے کی شرائط کیا ہونی چاہیے. قرضہ معاف کرنے کی شرائط یہ ہونی چاہیے کہ بینک اس چیز کو ثابت کر کے دکھائے کہ اس نے وہ تمام کوششیں کر کے دیکھیں جس کے نتیجے میں قرضدار سے قرضہ وصول کیا جا سکتا تھا, اس کے اثاثے فروخت کیے جا سکتے تھے, اس کے ذاتی اثاثے فروخت کیے جا سکتے تھے, کاروباری اثاثے فروخت کیے جا سکتے تھے. اس کو جتنا پیسہ مختلف سورسز سے آنے والا تھا وہ سب کا سب بینک نے اس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے تھا, اور اس کے باوجود یہ سارا کچھ جمع کرنے کے بعد اگر اس قرضے کا ایک حصہ پھر بھی نہ دیں. بہت بہت شکریہ اے بی شاہد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. اگر آپ کوئی رائے یا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.